हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका अपना दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदाम का शुक्र, खुदाम की तारीफ, उसकी सताइश हो, क्योंकि वो बेहद तारीफ, हम्द, बुजुर्गी और सताइश के लायक है। अजीजों, हम खुदाम का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत माध्यम के लिए, आपके अपने इस खूबसूरत चैनल के लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, जिसके जरिए आप खुदाम की खूबसूरत मधुर आवाज को सुनते हैं। खुदाम का पाक कलाम जो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, शहद से ज्यादा मीठा है, इसके लिए हम खुदाम का शुक्र करते हैं। आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हम बढ़ेंगे जी अपनी उस किताब की जानिब जिसके दिनों हम फोकस किए हुए हैं, मिसाल की किताब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बाइबल मुकद्दस आपके पास होगी। तो आइए हम आज चौथे चैप्टर को देखते हैं। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 1। मिसाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से खुदाम का पाक कलाम देखेंगे। खुदाम का पाक कलाम हमें सिखाता है, आए मेरे बेटो, बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तलकीन करता हूं। तुम मेरी तालीम को तर्क ना करना, क्योंकि मैं भी अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह। हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदाम की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदाम का शुक्र अदा करें जो हमें फहम और हिकमत बख्शता है। खुदाम बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हिकमत का सरचश्मा है। खुदा, हम आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू जो लश्करों का खुदावन है, बादशाहों का बादशाह है, कहत करने में धीमा, शफकत में गनी है। हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आई कदूस पाक खुदावन, आज के प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं। तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि इस वक्त है खुदावन हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। खुदा तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, हमारे ज़हनों को, ख्यालात को खुदा को अपनी तरफ माइल कर। और प्यार खुदावन, जितने भी अजीज अपने घरों में इस प्रोग्राम में शामिल हैं, उन पर तेरी बरकत हो, उनके घरों पर तेरी बरकत हो। तेरे फरिश्ते उनकी हिफाजत और निगहबानी फरमाएं। बड़ी बरकत देना यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। जी यकीनन आपको इंतजार होता है अपने दिल पसंद गीत का, ज़बूर का। तो आइए हम इस ज़बूर को आपके लिए पेश करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस ज़बूर को हमारे साथ मिलकर गाएंगे, खुदा उनकी सताइश करेंगे। और आप सबका ये दिल पसंद ज़बूर है, इसकी फरमाइश आई है खासतौर पर, इसलिए मैं इस ज़बूर को आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। Psalm 145।
नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान। हाँ जी, कैसा लगा जी ये ज़बूर आपको? और अगर आप हमारे चर्च में आएंगे, हमारे साथ मिलकर इबादत करेंगे तो आप और भी ज़्यादा बरकत पाएंगे। हमारा चर्च है जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च। एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन हंसलो, और पोस्ट कोड है TW50DR। और आप आएँ ज़रूर, हमारे साथ वर्शिप करें। संडे को 2 इबादत होती हैं, एक सुबह 10:30 बजे, इसमें हम इंग्लिश में इबादत करते हैं, और फिर दूसरी इबादत जो है वो 2 बजे उर्दू और हिंदी में होती है। By the grace of God, it's a wonderful, blessed congregation. When you will come and worship with us on Sunday, you'll be really blessed by this service. So there will be 2 services every Sunday, one at 10:30, this is the English service, and then at 2:00 we are worshiping in Urdu and Hindi. So you're welcome to join us if you are around here in London. And if you want to have the flavor of that Urdu and Hindi worship, so you can travel from other cities and you can join us. We'll be more than happy to accommodate you and worship with you. तो आप आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। ये बहुत खूबसूरत चर्च है और खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपनी क्वायर के लिए, चर्च के लिए। खुदा का शुक्र इस बात के लिए। तो ज़रूर आप हमसे रब्ता करें। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 00447718992824। और अगर आप मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं nsamuel21@yahoo.com। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट है जी, आप इसमें रब्ता कर सकते हैं और आप यकीनन बरकत पाएंगे जब आप हमारे साथ मिलकर ये बात करेंगे। हमारे लिए बड़ी बरकत की बात होगी। आइए खुदा का जिंदा पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग, हमारी राह के लिए रोशनी है, उस पाक कलाम को हम खोलें
اپنی بائبل مقدس کو لیں. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پہلے صبح شاید اس باقاعدگی کے ساتھ دعا نہیں کرتے تھے، بائبل نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. کل شام کو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا ذرا میں چیک کروں اور کمنٹس اور دیکھوں کتنے لوگوں نے اس کو ویو کیا ہے. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ thousands of people they are watching this channel. اور یہ سب آپ کی محبت کا نتیجہ ہے. Not only in UK but in America, Canada and other part of the world people are watching through this social media, and we are on that Jadoo Box and Apple TV. This is a free app available on your mobile, on Android and on Apple. So you can download this app and you don't need a box, and you don't need to go to the internet or the website. Simply you can log on your mobile. آپ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ایک صرف آپ کو کلک کرنے کی ضرورت ہوگی اور آپ 24/7 لائیو جو ہے وہ بائبل ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مادم ہے. اس کے علاوہ جو آپ کا اسمارٹ ٹی وی ہے اس پر اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو سمپل آپ ٹائپ کریں بائبل ٹی وی گلوبل اور آپ وہاں پر ریکارڈنگ جو ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لائیو پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں. اور فیس بک پر لائیو آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل ٹی وی گلوبل کی جو سائٹ ہے فیس بک پر، اس پر آپ جائیں اور آپ ان پروگرامز کو لائیو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اب چیزیں جو ہمیں چینج ہو رہی ہیں، ڈیجیٹل دور ہے اور اس ڈیجیٹل ایج میں آئی تھنک نتھنگ امپاسبل. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کیسے دیکھیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.bibletvglobal.com. تو یہ ویب سائٹ ہے. آپ اگر پرانی ویڈیوز جو ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیے اور ویڈیو آن ڈیمانڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پر جا کر تو آپ پرانے میسیجز جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر بہت اچھے میسیجز پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ اور یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں ہم اردو میں ان میسیجز کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں. پلنٹی آف مٹیریل ان انگلش. تو لیکن دس اے بیوٹی آف دس چینل دیٹ دس از بائلنگول چینل. تو آپ اس میں اردو انگلش میں آپ پروگرام جو ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے زندہ پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 13 باب 5 سے لے کر 18 آیات تک. صفحہ نمبر 14 پر ہے جو اردو کی بائبل میں. The book of Genesis chapter 13 verse 5 to 18. خدا ان کا پاک کلام سنی. پیدائش اس کا 13 باب. خدا ان کے پاک کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور ڈیرے تھے، اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. اور ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا، اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے. تب ابراہیم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو، کیونکہ ہم بھائی ہیں. کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا. اگر تو بائیں جائے تو میں دانے جاؤں گا، اور اگر تو دانے جائے تو میں بائیں جاؤں گا. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سگر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا، خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی. سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. ابراہیم تو ملک کنعان میں رہا، اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا. سدوم کے لوگ خدا کی نظر میں نہایت بدکردار اور گنہگار تھے،
اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا، کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کے زروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے زروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا۔ اور ابراہیم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور عمرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہیں جا کر رہنے لگا، اور وہاں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو تیرے خوبصورت پاک کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے۔ پھر خداوند ہم درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو جان سکیں، سمجھ سکیں۔ میرے خداوند اپنے پاک روح سے معمور کر، لوگوں کے ساتھ ہو، یسوع کے سندر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے سبجیکٹ کو کلوز کریں گے۔ پچھلے کافی دنوں سے ہم اس مضمون پر بات کر رہے ہیں، ڈیسیژن میکنگ، ڈیسیژن کیا ہے، فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اس سلسلے میں اس پروگرام کو اور زیادہ آگے بڑھاتے ہوئے ہم تیسرے اس حصے کو جو دیکھیں گے۔ پہلے ایک انٹروڈکٹری میسج تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو اصول ہیں اگر ہم ان کو اپنانا چاہتے ہیں کس طریقے سے ہمیں کانفیڈنس کی ضرورت ہے۔ کل میں ہم نے اس بات پر دیکھا کہ ہمیں پراعتماد ہونے کی ضرورت ہے، جو بھی فیصلہ جات ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں کانفیڈنٹ ہونا چاہیے۔ آج ہم جب اس سبجیکٹ کو کلوز کرنے کو ہیں تو اس میں میں اس بات پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند جب فیصلہ کرتے تھے تو وہ کس طریقے سے فیصلہ کرتے تھے، اور ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے اس بارے میں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ As we already learned that life is about making decisions. Every day we are making decisions. اور جب ہم فیصلہ کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ ہماری زندگی پر کس طریقے سے اثر انداز ہوگا، کون سا فیصلہ جو ہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ There are decisions, we don't know whether it's a big or a small decision. تو جب تک ہم اس کے جو consequences ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھ لیتے، جب تک ہم ان کے نتائج کو نہیں بھگت لیتے، اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کیسے ہے۔ تو کچھ ایسے فیصلہ جات ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ لائف چینجنگ ڈیسیژن، اور یہ گڈ ڈیسیژن جو ہے جن میں آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے اس بات پر دیکھنا ہے کہ غور کرنا ہے کہ کون سے لائف چینجنگ جو ڈیسیژن ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جب خدا یسوع مسیح نے جو شاگرد تھے ان کو بلایا، جن میں مچھیرے بھی تھے، جن میں معصول لینے والے بھی تھے، تو جو ماہی گیر تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی اب ہمیں آدم گیر بننا ہے۔ خداوند نے انہیں جب بلایا تو خداوند نے کہا کہ اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا اور تم آدم گیر بن جاؤ گے۔ تو اٹ واز اے ٹف ڈیسیژن because they were business people, they were running their business, fishing, that was a trade at that time. اور پترس اور باقی جو شاگرد تھے they were running that business. Tax collecting is also very beneficial. وہ لوگ جو کہ ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے، معصول لیتے تھے، that was easy money لوگوں سے۔ اور یہودی جو اس بات سے بڑے نااہل تھے کیونکہ رومن جو تھے وہ ان سے ٹیکس لیتے تھے، اور ہر ایک جو بالغ شخص تھا اس کو یہ ٹیکس دینا پڑتا تھا، اور یہ ایک بڑے ہی تکلیف دہ کام تھا یہودیوں کے لیے ایک ٹیکس دینا۔ لیکن جو ٹیکس وصول کرتے تھے وہ لوگوں سے جو ہے وہ زیادہ بھی لے لیتے تھے، اور آپ دیکھیں زکئی جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتے کہ میں لوگوں سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے بٹورتا ہوں، اور یہ ایک طریقہ کار تھا۔
تو اس میں جو میں نے بتایا کہ بزنس پیپل تھے، ماہی گیر تھے، تو ورلڈلی پیپل اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو فالو کرائسٹ. آج بھی جب وہ لوگ جو کہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنے کاروبار سے باہر آنا اور کوئٹ کرنا اور خدا ان کے پیچھے چلنا. تو بٹ دیٹس اے بگ ڈیسیژن. میں نے جو اپنی زندگی میں اس بات کو سیکھا ہے کہ گاڈ از ناٹ گیونگ یو روڈ میپ، وہ آپ کو اس طریقے سے پہلے سے ہوتا ہے ساری باتیں کہ جی آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور کیسے یہ سارا کچھ میں نے آپ کی زندگی میں پورا کرنا ہے. God is not giving you all these details. If you are asking for the details, then it's very difficult. اب اگر آپ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں تو ابراہیم کو جب خداوند نے بلایا تو خداوند نے اس کو پوری ڈیٹیلز نہیں دی کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. خداوند نے سمپل اس کے ساتھ ایک کووننٹ کیا کہ میں تجھے برکت دوں گا، تجھے برومند کروں گا، تیری اولاد جو ہے وہ آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ریت کی مانند ہوگی. تو that was a promise of God with Abraham. In the same way, when God called Joseph, جب یوسف کو خداوند نے ویژن دیا، ڈریم دیا، تو اس کو یہ نہیں بتایا کہ تیرے بھائی جو ہیں تجھے مار گڑھے میں ڈال دیں گے اور تو جا کر قید میں پڑے گا اور پھر اس کے بعد تو مصر کا حاکم بن جائے گا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ خداوند جو ہے وہ ہمیں ڈیٹیلز میں نہیں بتاتے کیونکہ وہ خدا ہے. از ناٹ باؤنڈ بائی دیٹ. اور پطرس کو اور باقی شاگردوں کو خداوند نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اچھا بھی اب جو ہے اب آپ میرے پیچھے آئیں گے تو آئندہ کیا ہونے والا ہے، آپ کس طریقے سے معجزات کریں گے اور پھر جو ہے وہ آپ کو کیا کیا دکھ جو ہے وہ سہنے ہوں گے. پطرس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تجھے الٹا صلیب پر لٹکایا جائے گا یا باقی شاگردوں پہ تم جو ہے وہ شہید کیے جاؤ گے. تو لیکن خداوند یہ ضرور بتاتے تھے کہ یو نیڈ ٹو گیٹ ریڈی فار دا پرسیکیوشن. آپ کو دکھ سہنے کے لیے، صلیب اٹھانے کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو جو ڈیسیژن لیے ان شاگردوں نے، جو فیصلہ جات کیے، دیز ور ویری ٹف ڈیسیژن. اور اپنا کاروبار چھوڑنا، لکھا ہے کہ انہوں نے وہیں جال چھوڑے، کشتیاں چھوڑی اور خدا ان کے پیچھے وہ جو ہے وہ ہو لیے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات تھی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب ڈیسیژن لیتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. اور میں نے کل اس کے بارے میں آپ سے جو بات کی تھی کہ آپ لوگوں کی آواز کو نہ سنیں کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جب میں نے کوئٹ کیا اپنے سیکولر جاب سے اور منسٹری میں آنا تھا تو there were so many hurdles, there were so many voices in my life کہ نہیں جی یہ مشکل ہے جی، بڑا کہاں جی یہ پاسبل ہی نہیں ہے اس کے لیے. لیکن خدا ان کا شکر ہے کہ God bless me and now I'm still on that journey. More than 30 years in my ministry, I'm having these experiences every day. جب بھی آپ خدا کا کام کرتے ہو تو آپ کو 100% اپروول جو ہے وہ نہیں ملتی. ضروری نہیں ہے کہ سب آپ کے ساتھ متفق ہوں، لیکن آپ اگر خداوند کے ساتھ متفق ہیں تو دیکھیں خداوند کو یہ بھی فرمایا کہ اگر زمین پر 2 لوگ کسی بات کے لیے اتفاق کریں گے، متفق ہو جائیں گے تو وہ آسمان پر ہو جائے گی. تو if you and God, if you are agreed about anything, it will happen. تو اس لیے ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے. تو ہم پہلی بات جو یسوع کی زندگی سے سیکھتے ہیں، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، بٹ آج ہم چند ایک جو خوبصورت باتیں خداوند کے پاک کلام سے سیکھیں گے. آپ ضرور ان کو نوٹ کریں کیونکہ اگر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کے سامنے کوئی، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے سامنے آج کیا ڈیسیژن لینا ہے. آپ نے، میں نے کل بتایا تھا کہ ایک کامن پرسن جو ہے وہ زندگی میں روزانہ 20,000 جو ہے وہ ڈیسیژن لیتا ہے. دس از اے ریسرچ کہ آپ صبح سے لے کے رات تک آپ بہت سارے ڈیسیژن لیتے ہیں. اچھا جی میں نے کہاں جانا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے. سو دیز آر دا ڈیسیژن وی آر ٹیکنگ ایوری ڈے. کچھ ایسے ڈیسیژن ہوتے ہیں جن میں ہم بڑی جلدی کرتے ہیں کہ او یار یہ دیر ہو جائے گی، فوراً یہ ڈیسیژن لیں. کچھ ڈیسیژن ایسے جس میں ہم دوسروں کی رائے لیتے ہیں، دوسروں سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سب سے جو بیسٹ جو ایڈوائزر ہے، جو کاؤنسلر ہے، وہ خداوند ہے. اس کا نام ہے عجیب مشیر خدائے قادر عبدیل کباب اور سلامتی کا شہزادہ. ہی از اے ونڈرفل کاؤنسلر. اور لوگ خداوند کے پاس آتے تھے مشورہ کرنے کے لیے. نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. تو لوگ خداوند سے مشورہ کرتے تھے اینڈ ہی از اے ونڈرفل کاؤنسلر. وہ آپ کو مشورہ دینے کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے. اس نے کہا کہ دیکھو میں دنیا کے اخیر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں.
جو دنیا کے کاؤنسلر ہیں، جو آپ کے ایڈوائزر ہیں، کوئی سولیسیٹر ہے، کوئی لیگل ایڈوائزر ہے، کوئی فائنینشیل ایڈوائزر ہے، کوئی اور آپ کا ریلیٹیو ہے، تو اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار میں کس سے مشورہ کروں، کس سے بات کروں. لیکن خداوند جو ہے وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. اس کی جو مشورت ہے، اس کی جو ایڈوائز ہے، وہ آج بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے. تو آپ کو خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے. پہلا جو اصول جو ہم خداوند کی زندگی سے سیکھتے ہیں، اور وہ ہے سینس آف پرپس. میں نے ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور مجھے بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے خوشی بھی ہوتی ہے کہ چلیں مجھے خداوند نے یہ میموری دیا کہ میں ان باتوں کو یاد رکھتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ when you are making decision, you need to be well aware about the purpose of that decision. آپ کو اس کے مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ فیصلہ جو کر رہے ہیں اس میں آپ کا مقصد کیا ہے. سینس آف پرپس ان یور ڈیسیژن از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ جیسس واز فلی اویئر اباؤٹ ہز ڈیسیژن اینڈ ہز پرپس. خداوند جو ہے ان کو مکمل طور پر یہ معلوم تھا کہ ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. آپ کو اپنی منزل کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے. بہت سارے لوگ جو دنیا میں آئے، آج اگر آپ قبرستانوں میں جائیں تو قبرستان بھرے پڑے ہیں. بڑے بڑے نالجبل لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے. They failed to find out the real purpose in their life. اور آج وہ منو مٹی کے تلے پڑے ہیں. بڑے بڑے ٹیلنٹڈ، بڑے بڑے گفٹڈ لوگ، اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کیوں اس دنیا میں آئے اور ان کا مقصد جو ہے. آج بھی آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ بڑے ویل ڈریس ہوں گے، اچھی گاڑی میں ہوں گے، اچھے گھروں میں ہوں گے، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو شاید وہ یہ سوچیں ہاں جی آج میں نے اچھا کھانا کھانا ہے، میں نے اپنا بزنس رن کرنا ہے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک پاکستانی جو بزنس مین ہے، he used to live in Japan. He's a very rich person. تو بلینر ہے. تو کہتا ہے جی میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا. تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے، اور they fail to find out the purpose in their life. کہ کرنا کیا ہے. جی وہ بار بار جو انٹرویو لے رہا تھا، اس کو بھی یار کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. بھی کیا کرنا چاہتے ہو؟ نو یو آر گیٹنگ اولڈ. اگر کل آپ مر جائیں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو اپنے مقصد کا نہیں پتا. میں ہمیشہ جب چھوٹے بچوں سے بات کرتا ہوں تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں بیٹا آپ نے کیا بننا ہے، تو وہ ہنس دیتے ہیں. کچھ کہتے ہیں جی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کچھ کہتے ہیں میں نے پائلٹ بننا ہے، کچھ کہتے ہیں میں نے انجینئر بننا ہے، which is very good. تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ بیٹا سیٹ یور گولز. اپنے جو مقاصد ہیں، آپ کی جو منزل ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں، اور آج کل تو نیویگیشن ہے، تو آپ اس میں پوسٹ کوڈ ڈال دیتے ہیں، ایڈریس ڈال دیتے ہیں. تو اگر آپ غلط ایڈریس ڈال دیتے ہیں تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. کل میرا بیٹا مجھے بتا رہا تھا کہ اس کا دوست جو ہے he was on the way to جنیوا. اس نے جانا تھا ملتا جانا، تو he went to جنیوا. وہ جنیوا چلا گیا. اس نے وہ ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. تو اس کو 14 گھنٹے آپ کہہ لیں اس کو سفر جو ہے ایکسٹرا پڑ گیا. تو ایسا ہوتا ہے. میں ایک دفعہ پینسلوینیا میں تھا، فیلاڈیلفیا. تو ایک میرے دوست ہیں وہ انڈیا سے ہیں، تو وہ کہنے لگے جی بڑے پرسنس ہیں کہ جی میں نے آپ کو ایئرپورٹ چھوڑ کے آنا. میں نے کہا یار وہ بات سب کہنے لگے میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں میں چھوڑ دوں گا. تو کہنے لگے نہیں جی میں چھوڑ دوں گا، آپ کو فکر نہ کریں. ان دنوں میں نیویگیشن تو نہیں ہوتے تھے. تو وہ مجھے یہ میں بات کر رہا ہوں 96 کی 98 کی سوری. تو وہ مجھے بجائے وہ اس سے ایئرپورٹ پہ لے کے جانے کے فیلاڈیلفیا، وہ مجھے نیو یارک کی طرف لے کے جانا شروع ہو گیا. میں کیونکہ ایک دفعہ 94 میں گیا تھا اس طرف سے، تو مجھے پتا تھا کہ یہ جو برج ہے یہ جو ہے یہ نیو یارک کی طرف سے نیو جرسی کا جو برج ہے تو یہ وہ ہے. تو میں نے اس سے کہا یار میرا خیال ہے کہ ہم اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ ریئلی؟ میں نے کہا یس آئی نو دیٹ. اس کے بعد بڑی اچھی گاڑی تھی مرسیڈیز. تو خدا کا شکر ہے. تو اس نے جب میں نے وہ ٹول پہ گئے تو میں نے ٹول پلازا والوں سے پوچھا کہ میں نے کہا ہم جانا چاہتے ہیں ایئرپورٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں فیلاڈیلفیا. کہتا نو یو آر آن دا رانگ ڈائریکشن، یو آر گوئنگ بیک ٹو نیو یارک. تو اس نے پھر ہمیں واپس وہاں سے گاڑی ہم نے موڑی، اور ایئرپورٹ پر میں بالکل جب فلائٹ کا ٹائم ہو رہا تھا اپلائی کرنے کا تو میں وہاں پر پہنچا. تو کئی دفعہ آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، آپ غلط ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو کسی سے پوچھنا پڑتا ہے، کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. اور آج کل تو یہ نیویگیشن جو ہے خاصے خراب بھی کرتے ہیں کئی دفعہ. تو جو خداوند ہے
وہ ہمارا نیویگیٹر ہے، اس کا پاک روح جو ہے وہ ہمارا نیویگیٹر ہے. تو خداوند کو اپنی ڈیسٹینیشن کے بارے میں، اپنی ڈیسٹنی کے بارے میں ان کو پتا تھا، اور دس از اے پرسنل ایکسپیرئنس. ایوری ڈے یو شوڈ فائنڈ آؤٹ what is your purpose on this earth. آپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے. خداوند سے sense of personal destination is very important. اس کو نوٹ کریں ضرور. خداوند یسوع مسیح نے اپنی ڈیسٹینیشن کے بارے میں، اپنے پرپس کے بارے میں مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں انہوں نے کہا اس کی 10 آیت میں، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. So there is a two-fold purpose why Jesus came to this earth. Why God took the human form. This is the secret and the mystery in that incarnation. خداوند کو انسان بننے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اور اس میں بالکل جو سمپل جو ابھی میں نے میسج آپ کو دیا ہے خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں، ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. صرف یہ نہیں کہ ان کو ڈھونڈ لیا، کہ جی ہاں صرف اسپاٹ کرنا نہیں کافی، صرف یہ ڈائگنوز کرنا کافی نہیں کہ یہ گناہ گار ہے، اس میں یہ پرابلم ہے، اس میں یہ پرابلم ہے. لیکن the ultimate purpose of Jesus was to give them salvation, to offer them مکتی، نجات جو ہے وہ دینے کے لیے خدا یسوع مسیح جو ہے اس دنیا میں آئے. وہ خداوند نے صلیب پر اس بات کا برملا اظہار کیا کہ تمام ہوا وہ کام جو خداوند کو سونپا گیا تھا کہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. خداوند نے اس کام کو مکمل کیا. اور پھر ہم مقدس مرکز کا انجیل میں اس کے 2 باب 17 آیت میں ہم دیکھتے ہیں خداوند نے کہا کہ صحت مند کو نہیں بلکہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو لوگ اسپرچولی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سکھ ہیں، روحانی طور پر جو بیمار ہیں، تو خداوند ان کو شفا دینے کے لیے، ان کو زندگی دینے کے لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں آئے. اور یہ خداوند کا مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا. خداوند جب زکریا کے گھر میں تھے اور وہ جو معصول لینے والا تھا خداوند کے گھر میں گئے، تو ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کو اس بارے میں معلوم تھا کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. تو ہماری جو خدمت ہے، دیکھیں جب آپ منسٹری میں آنا چاہتے ہیں، اٹس اے گڈ ڈیزائر. تو جب آپ نے یہ ڈیسیژن لینا ہے تو آپ کو اپنی جو منسٹری ہے، آپ کا جو پرپس ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. جب میں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا اور میں نے اس بات کو محسوس کیا، اس کو بلاہٹ کہتے ہیں، اس کو کالنگ کہتے ہیں. So there are so many pastor in this world, those who are minister or the pastor by profession. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں دوسرے کاروبار ہیں، دوسرے کام کاج ہیں، ویسے یہ بھی ایک کاروبار ہے، یہ بھی ایک کام ہے. It's a business of God. یہ خداوند کا کام ہے، آپ اس کے کھیت میں کام کر رہے ہیں. But you need to be confident about your calling. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بلاہٹ کیا ہے. When you are making decision in your life, especially you have decided to follow Jesus. کل میں نے گیت گایا اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ نے خدا کے پیچھے چلنا ہے. Then you need to develop that strength. آپ کی گروتھ ہونی چاہیے، آپ کو بڑھنا چاہیے. There shouldn't be stillness in your life. آپ نے کس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے، آپ نے کس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. تو اگر آپ خداوند کے ساتھ چلنے کا آپ نے فیصلہ کیا ہے تو خداوند کے ساتھ آپ کو ایگری ہونا پڑے گا، اس کے ساتھ آپ کو کووننٹ کرنا پڑے گا. اور جب تک آپ اس کے ساتھ ایگری، دیکھیں جتنے بھی آپ انبیاء کو دیکھیں، جب میں پھر جاؤں گا واپس ابراہیم کی زندگی کی جانب کیونکہ ہم ابھی اس کی طرف آئیں گے، اس بات کو دیکھیں گے. اس نے خداوند کے ساتھ اور خداوند اس کے ساتھ ایک کووننٹ کیا کہ تو میری بات کو مان، تو میرے ساتھ وفادار رہے گا، میں تجھے برکت دوں گا، تجھے برومت کروں گا. اور خداوند اس نے کہا کہ ٹھیک ہے خدا، میں تیری وفاداری کروں گا. اور وہ یہاں تک فرمانبردار رہا، یہاں تک اس نے تابع فرمانی کی کہ اپنے بیٹے کو بھی وہ قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو گیا. تو you need to understand the sensitivity of your decision and your partnership with God. It's very demanding ministry. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے نہیں جی بڑا ایزی ہے، بس یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. خداوند کے ساتھ چلنا جو ہے آپ کو ہر روز سلیب اٹھانا پڑتی ہے، ہر روز آپ کو اپنی خودی سے انکار کرنا پڑتا ہے. اس لیے خداوند نے مکاشفہ میں کہا کہ جان دینے وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا. تو آپ کو اس بات کے لیے سوچنا ہے کہ ہم اگر خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کیا ہم اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں.
تو آپ کو اس کی قیمت کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے۔ دوسری جو اہم بات ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی سیکھتے ہیں، جب وہ کوئی بھی فیصلہ لیتے تھے، ہی واز اے لیونگ ورڈ آف گاڈ، وہ زندہ خدا کا کلام ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، دھیان دیتے تھے اس پہ۔ جیزس ہیڈڈ گاڈ ورڈ، بہت خوبصورت لفظ ہے، ہیڈڈ، ٹو ہیڈ دا گاڈ ورڈس۔ خداوند کے پاک کلام کے بارے میں ہمیں سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کی جب آزمائش ہوئی، ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں، مقدس متی کا انجیل میں اس کا 4 باب، تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح جب آزمائے گئے تو ابلیس جو ہے وہ جب ان کو آزماتا ہے تو خداوند جو ہے وہ انکاؤنٹر کر رہے ہیں بائی دا پاور آف دا ورڈ آف گاڈ۔ ابلیس جو ہے وہ کلام ان کے تیرے بابت یہ لکھا ہے تو تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے اور تو فرما کہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ تو خداوند جو ہے وہ کیسے ان کو اس کو جواب دیتے تھے کہ تو خداوند اپنے خدا کو نہ آزما، اور خداوند جو ہے وہ کلام کو کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور بہت دفعہ خداوند جو ہے وہ جب تعلیم دیتے تھے تو پرانے عہد نامہ کو وہ کوٹ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کلام کو جانتے تھے۔ اس لیے ہمیں ہماری غلطی کیا ہے، ہم کلام کو اہمیت نہیں دیتے۔ خداوند کے کلام کو ہم جس طریقے سے ہمیں اہمیت دینی چاہیے ہم نہیں دیتے۔ زبور نویس پہلے زبور میں، جو کہ بہت امپورٹنٹ زبور ہے، کہ مبارک ہے وہ جو شیروں کی صلاح پر نہیں چلتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور خداوند کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے، اور وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اور جو کچھ وہ کرے وہ بھرور ہوگا۔ تو جب آپ خداوند کے پاک کلام کو اہمیت دیں گے اپنی زندگی میں، کسی بھی ڈیسیژن میں، دیکھیں زبور نویس جو ہے، زبور 119 میں یہ فرماتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو خداوند کے پاک کلام کو اپنی زندگی میں جب بھی آپ وہ فیصلہ لیتے ہیں تو یسوع سے سیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی میں باپ کی مرضی کو پورا کرتے، باپ کی جو کلام ہے، جو زندہ پاک کلام ہے، جو ہمارے لیے بہت اہم ہونا چاہیے، اور جس کے بارے میں یشوع سے کہا گیا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ تو یہ خداوند کا پاک کلام جو ہے، ہمارا دھیان دن اور رات اس پر ہونا چاہیے، نہیں کہ صرف 1 گھنٹے کے لیے یا 2 دن کے لیے، 1 ویک میں 1 دن کے لیے، ایسی بات نہیں۔ ہمیں دن اور رات خداوند کے پاک کلام پر دھیان کرنا ہے، اور خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ اگر ہم اس پر دیکھیں تو یہ ہماری ہڈیوں کو تقویت بخشتا ہے، سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، شہد سے زیادہ یہ میٹھا ہے۔ تو خداوند کے پاک کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ تیسری جو بات ہے وہ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں، وہ ہے خداوند یسوع مسیح دوسروں کو اہمیت دیتے تھے، جب بھی فیصلہ کرتے دوسروں کا خیال رکھتے تھے۔ جیزس کنسیڈر ادر بیفور ہمسیلف، اپنے سے زیادہ دوسروں کو اہمیت دینا۔ ہی واز ناٹ سیلف سینٹرڈ۔ خداوند کی محبت جو ہے اس میں خود غرضی نہیں پائی جاتی، بلکہ دوسروں کی فکر کا جذبہ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ So many times in our decision we are becoming selfish۔ ہم سوچتے ہیں جی ہم اپنے بارے میں پہلے سوچیں کہ ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے، اور ہم اس بات پر جو ہے وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی یہاں پر بھی بلکہ پاکستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے چرچز کے اندر، کہ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، اپنے فائدے کو دیکھ رہے ہیں کہ جی میرا فائدہ جو ہے وہ کس بات میں ہے، اور اس کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز ہر بار جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے چرچ لیڈرز ہیں کورٹ میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گھسیٹ رہے ہیں، ایک ماڈریٹر جو ہے دوسرے نے مقدمہ کیا ہوا ہے، ایک پادری نے دوسرے مقدمہ کیا ہوا ہے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خداوند کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ تم نقصان اٹھانا کیوں پسند نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے میری انسلٹ کی ہے، اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، میں اس کو نیچا دکھاؤں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ نہ صرف پولیٹیکل ارینا میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو سربراہان ہیں، جو لیڈرز ہیں، وہ کیسے ایک دوسرے کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ ہر جائز و ناجائز طریقہ کار جو ہے استعمال کرتے ہیں۔
ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لوگوں کی جائیدادیں جو ہیں ان کو ہڑپ کیا جا رہا ہے، چرچز کی پراپرٹی کو سیل کیا جا رہا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے آنر کے لیے کہ نہیں جی میں دیکھتا ہوں وہ کیسے مقدمہ جیتتا ہے، اس کے لیے ہم رشوت بھی دے رہے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے تعلقات بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی کے جو بشپ کے جو الیکشن اس کے لیے کس طریقے سے انفلوئنس کیا گیا اور اس کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کیا گیا، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ باقی بھی جو سیکٹرز ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو لتاڑ کر، دوسروں کو مورا بنا کر، دوسروں کو نقصان دے کر وہ اپنے جو فائدے ہیں ان کو حاصل کریں۔ اور ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ پیپل آر ٹرائنگ ٹو مینیپولیٹ، اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا فار دا سیک آف دیئر اون بینیفٹ، کہ وہ ان باتوں کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں کہ اچھا جی میں ایسے کر لوں گا تو میرا اس میں فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن یسوع کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہ وہ تھکے ہوتے تھے، بھوکے ہوتے تھے، پیاسے ہوتے تھے، لیکن he was always thinking about others۔ خدا یسوع مسیح کے پیچھے ایک بہت بڑی بھیڑ آ رہی تھی، اور خدا نے ان کو دیکھا، اور خدا لکھا ہے کہ خدا ان پر ترس آیا۔ ہمارے لیڈرز کو لوگوں پر ترس نہیں آتا، ان کو اپنے خاندان نظر آتے ہیں، اپنی زندگی نظر آتی ہے، خداوند کے لوگوں پر وہ ترس نہیں آتا۔ آج جو ہماری قوم کی حالت اگر وہ دیکھی جائے تو وہ کسی طریقے سے بھی قابل برداشت نہیں ہے، لوگوں کو ترس نہیں آتا، لیڈرز کو ترس نہیں آتا۔ خداوند کو ترس آیا، دوسروں پر ترس کھاتے تھے۔ انہوں نے شاگردوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، کلام سننا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھوکے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے، تو ان کو کھانے کے لیے کچھ دو۔ تو شاگردوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے روٹیاں مول لیں، یہ تو اٹس اے لارج کراؤڈ، مور دین 5000 پیپل they were following Jesus Christ۔ تو خدا نے کہا کہ یہاں پر کسی کے پاس کچھ ہے؟ تو نے کہا جی ہاں ایک لڑکا ہے، اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ تو خدا نے کہا اس کو لے آؤ، تو وہ خدا کو دی گئیں۔ خداوند نے ان کو لیا، ان روٹیوں کو، ان مچھلیوں کو لیا، ان پر برکت چاہی، اور خداوند نے ان کو بانٹنا شروع کر دیا۔ شیئرنگ، دوسروں کے ساتھ بانٹنا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کی ماں نے اس کو روٹیاں دی ہوں گی کہ بیٹا تم جا رہے ہو سیکھنے کے لیے، وہ ربی ہے، وہ استاد ہے، اچھی باتیں آپ لوگ پرانے زمانے میں ایسے کرتے تھے، بڑی بڑی دور جاتے تھے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا، خدا یسوع مسیح کے پیچھے بچہ، ایک نوجوان لڑکا، تو خداوند نے اس سے وہ روٹی لے کر تو اس نے بانٹنی شروع کی۔ اس لڑکے کی بھی سیکریفائس دیکھیں۔ اور شاگردوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی بھیڑ ہے، انہوں نے کہا کہ خداوند ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن خداوند کو ان پر ترس آیا۔ عزیزو، خداوند نے ہم پر ترس کھایا، خداوند نے ہمارے لیے اپنی جان جو ہے وہ قربان کی۔ ایک دفعہ خداوند کے پاس کچھ لوگ آئے، ان بچے بھی تھے، یقیناً جو شاگرد تھے وہ سوچتے تھے کہ نہیں ہی از ٹائرڈ اور دس از ناٹ پاسبل۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ جو آگے جو ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں وہ بشپ صاحب سو رہے ہیں جی، پادری صاحب آرام کر رہے ہیں جی، بڑا ابھی آپ آرام، پھر کسی وقت آ جائیے گا، تو باہر سے بھگا دیتے ہیں۔ تو شاگرد جو تھے وہ کھڑے تھے پاس، اور انہوں نے ان کو منع کیا، تو خداوند نے کہا مقدس لوکا کا انجیل بیان کے 18 باب 15 آیت میں، تو خداوند نے کہا کہ ان بچوں کو منع نہ کرو، ان کو میرے پاس آنے دو، کیونکہ خداوند کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے۔ تو خداوند کو منع نہیں کرتے تھے، خداوند ان کو بلاتے تھے اپنے پاس۔ He was always thinking about others۔ خداوند جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے۔ ابھی جو ورد ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا، یہ بہت ہی خوبصورت ورد ہے ابراہیم اور لوط کی زندگی کے بارے میں۔ دونوں اور سے نکلے، لوط جو ہے وہ ابراہیم کا بھتیجا تھا، he was a nephew of Abraham، لوط۔ تو جب خدا نے ان کو برکت دی اور ان کے پاس بہت ساری جو ہے سونا چاندی ہو گیا، بھیڑ بکریاں ہو گئی، اور اگر آپ پیدائش اس کا 13 باب اس کی پہلی آیت سے آپ دیکھیں، اور ابراہیم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سارے مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا، اور ابراہیم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا، اور کنعان کے جنوب سے سفر کرتا بیت ایل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیت العی کے درمیان اس کا ڈیرا تھا۔ تو وہاں پر اس نے قربان گاہ بنائی، اور اس کے پاس اتنی بھیڑ بکریاں اور اتنا روپیہ پیسہ سونا چاندی تھا۔ تو جو لوط تھا وہ بھی، اس کے نوکر بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس اب اتنی گنجائش نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہو گیا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ ہمارے جو سرونٹس ہیں، ہمارے جو نوکر ہیں، وہ آپس میں آرگومنٹ کرتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جدا ہو جائیں۔
تو آپ جون سی جگہ بھی آپ پسند کرتے ہو وہ لے لو. دیکھیں انسٹیڈ آف آرگوئنگ اینڈ فائٹنگ وتھ ایچ ادر پیسفلی ایک دوسرے سے الگ ہو جانا اچھا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نیا نامہ میں بھی جب شاگردوں کے درمیان جو ہے وہ آرگومنٹ ہوتی تھی یہودیوں کے بارے میں جینٹائلز کے بارے میں, تو پالوس نے اور پترس نے اور باقی جو شاگرد انہوں نے دیکھا کہ اچھا میری جو کالنگ ہے, میری جو بلاہٹ ہے وہ غیر قوموں کے لیے. تو پالوس نے کہا کہ اچھا میں ادھر چلا جاتا ہوں, پترس آپ کی بلاہٹ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے, آپ ادھر چلے جاؤ. وی ڈونٹ نیڈ ٹو فائٹ, ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. there shouldn't be any tension among us. تو وہ شاگرد جو تھے وہ اس بات کے لیے تیار رہتے تھے. تو بجائے جھگڑا کر دیں کہ آرگومنٹ کر دیں کہ ابراہیم نے ایک مشورہ دیا. اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس نے دیکھیں اپنے بھتیجے کو اس نے امپورٹنس دی. اس نے کہا کہ بیٹا آپ جو جگہ پسند کرتے ہو وہ لے لو, تو اس سے بجائے کہ ہم جھگڑا کریں. تو لوط نے یردن کی طرف سے آپ دیکھیں 10ویں آیت میں کہ جو زرخیز زمین تھی اس سے پہاڑ پر جا کر اس نے کہا oh, that's very green, you know, it's very good fertile land. تو اس نے کہا کہ I will go for that, مجھے یہ دے دو. تو وہاں پہ ابراہیم نے یہ نہیں کہا اوے میں تیرا چچا ہوں, میں تیرا تایا ہوں, میں تیرا یہ ہوں, میں وہ ہوں, تو جو میں چاہوں گا پہلے میں وہ دیکھوں, میں وہ لوں گا. اس نے کہا نو پرابلم. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لے لو, جو آپ کو پسند ہے, جو آپ بہتر سمجھتے ہو وہ لے لو. کیا ہم دوسروں کے لیے اچھی چیزیں ترک کرنا پسند کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی پہلے میں یہ لوں گا, اس کے بعد جو بچا کچھ ہے وہ آپ لے لیجیے گا. اس نے ابراہیم نے یہ کہا لوط سے کہ لوط ٹھیک ہے جو تجھے پسند ہے وہ لے لے. اس نے وہ زرخیز جو زمین تھی وہ چوز کر لی. اور ابراہیم جو ہے جب وہ الگ ہوا تو خداوند نے اسے پہاڑی پر سے کہا کہ اب دیکھ, اور یہ جو جگہ ہے جو بنجر ہے جو زرخیز نہیں ہے میں یہ تجھے دیتا ہوں. لیکن خداوند سے کہا کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا, اور میں تیری نسل کو خاک کے زروں کی مانند بناؤں گا, ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے زروں کی مانند بناؤں گا, کیونکہ اگر کوئی شخص خاک کے زروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی. خداوند نے اس کو برکت دی. Land was not a matter whether it's a dry land or it's a fertile land. لوط نے ذرا غور کیجیے گا, لوط نے کیا کیا, وہ جو کہ خود غرض بنا, اس نے اپنے بارے میں سوچا اور اس نے زرخیز زمین لے لی. اور پتہ وہ کون سی جگہ تھی, وہ سدوم اور عمورہ. وقت آیا کہ جب وہاں پر گناہ اور بدی بہت بڑھ گئے تو وہ ساری جگہ جو ہے وہ جل کر خاک ہو گئی. بعض کا ہم جب اپنی زندگی میں خود غرض ہو جاتے ہیں, اپنے بارے میں سوچتے ہیں, تو پھر ہم برکت نہیں پاتے. خداوند نے اس کو بلیس نہیں کیا. خداوند نے ابراہیم کو بلیس کیا کہ میں تجھے برکت دوں گا, تیری نسل کو بڑھاؤں گا. اور اس نے جو ڈرائی لینڈ جو چنی تھی, جو بنجر زمین جو چنی تھی ابراہیم نے, خداوند نے اس میں اس کو برکت دی. میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ جو اسرائیل میں جو ایسی زمین تھی جہاں پر کاشت نہیں ہو سکتی تھی, فرٹائل نہیں تھی, وہاں پر فرٹیلائزر کی بہت زیادہ پرابلم ہے, وہاں پر پانی کی بہت زیادہ پرابلم تھی, لیکن آج وہ سب سے زیادہ فرٹائل لینڈ ہے. خداوند نے زمین کو برکت دی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ ملک جہاں پر بیابان بھی ہے, جہاں پر یہ ساری پرابلمس تھیں, وہاں پر پانی کی قلت تھی, لیکن آج وہ ملک اس قابل ہے کہ دوسری کنٹریز میں وہ پانی کو سپلائی کر رہے ہیں. عزیزو, جب خداوند کسی کو برکت دیتا ہے تو پھر اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی, اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. اور خداوند کا یہ خوبصورت وعدہ ہے کہ شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں, لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. تو خداوند جو ہے وہ جب مبارک ٹھہراتا ہے, زبور 128 کو پڑھیں کہ مبارک وہ جو خداوند سے ڈرتا ہے, تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی, اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے, اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے, بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے.
خداوند جو ہے وہ جب برکت دیتا ہے عزیزوں تو ہماری نسلوں کو برکت دیتا ہے. اور میں نے کل اس بات کو آپ کو سکھایا تھا کہ داؤد کہتا ہے کہ میں بچہ تھا، بوڑھا ہوں، پر میں نے صادق کی نسل کو، صادق کے بچوں کو کبھی ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. عزیزوں چوتھی بات بڑی تیزی کے ساتھ گزرا ہے. جو چوتھی بات ہم خدا کے پاک کلام سے دیکھتے ہیں، اس کو اور بھی میں ایلیبریٹ کر سکتا ہوں، لیکن خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ، تم ایک دوسرے کی فکر کرو. تو ہم ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک دوسرے کا بار اٹھانا ہے. چوتھی بات جو ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں، جیزس آنرڈ گاڈس ول. خداوند کی مرضی کو وہ اول درجہ دیتا ہے. مقدس متی کا انجیلی بیان اس کے 26 باب کی ورس 39 میں ہم دیکھتے ہیں خداوند جب دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. باغ گتسمنی میں وہ جان کرنے کی حالت میں ہے، لیکن خدا کی مرضی کو وہ پورا کرتے ہیں. ایک تکلیف دہ عمل ہے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا، اپنے آپ کو اپنی کم مائگی کا اقرار کرنا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور یہاں تک بردارا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. عزیزو ابراہیم کی زندگی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو وہ قربان کرنے کے لیے قربان پر لے گیا اسحاق کو اور چھری چلانے لگا. کیا ہم اس طریقے سے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں؟ when you are making a decision always give preference to God's will. دوسروں کی فکر کرنا، دوسروں کے بارے میں سوچنا، خداوند کی مرضی کو پورا کرنا اور خداوند کے کلام کو اہمیت دینا، یہ ہمارے ڈیسیژن میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر نمبر 5 جیزس humbly prayed. خداوند سے انکساری کے ساتھ دعا کرنا. کبھی بھی دعا کی جو اہمیت ہے اس کو کم نہ سمجھیں. خداوند صبح سویرے اٹھتے دعا کرتے، دوسروں کے لیے اپنے لیے دعا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. کلٹیویٹ دا ہارٹ آف پریئر. ایک ایسا دل ہونا چاہیے جس میں دوسروں کی فکر کا جذبہ ہو، اور کلام کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرو. ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. We need to grow closer to the Holy Spirit. We need to grow closer to the one another. ایک دوسرے کی فکر کرنا. And we need to experience the power of God in our decisions. اپنے تجربات آپ دیکھیں کہ آپ نے کہاں خدا ان کی قوت کا تجربہ کیا ہے. کون سے ایسے ڈیسیژن تھے جو آپ نے لیے جن میں آپ کو کامیابی نہیں ہوئی، اور کون سے ایسے ڈیسیژن ہیں جن کو آپ نے لیا اور خدا نے آپ کو برکت دی. It is very important. Think about your decisions. Give preference to God's will. Give preference to other people. Give preference to the word of God. خدا ان کے کلام کو اہمیت دیں، خدا ان کی مرضی کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں. Learn from Christ. خدا ان سے سیکھیں، یسوع سے سیکھیں. وہ کہتا ہے مجھ سے سیکھو، میرا جوا ملائم ہے، دل کا فروتن ہوں، میں حلیم ہوں، مجھ سے سیکھو. خدا ان سے سیکھیں. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کو ڈیسیژن لینے میں آپ کی مدد کرے. I don't know what is your decision today. آج آپ کون سا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک ریکویسٹ میں ضرور کروں گا کہ آپ آج جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ یقیناً خداوند کے پاک روح کی رہنمائی میں ہونا چاہیے. اور ایک فیصلہ آپ کو آج کرنا ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. خداوند میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. خداوند میں دوسروں کی فکر کرنا چاہتا ہوں. خداوند میری زندگی میں اگر خود غرضی ہے خداوند اس کو دور کر، مجھے حلیمی، فروتنی اور انکساری کی روح دے. آئیے ہم دعا مانگیں، خداوند کا شکر کریں. خداوند تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے. پیارے خداوند ہم اپنی زندگی میں بہت دفعہ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں. خداوند اپنی زندگی کے بارے میں ہم فیصلہ جب کرتے ہیں تجھ سے رہنمائی نہیں چاہتے، تجھ سے دعا نہیں کرتے،
تیرے پاک کلام کو نہیں دیکھتے۔ اے پیارے خداوند، تو جو زندہ کلام ہے خداوند، تیرے منہ کی باتیں شیریں ہیں، تیرا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ ہر ایک بات میں تو ہمیں سکھا کہ ہم تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں، تیرے کلام کو اہمیت دیں۔ پھر خداوند ہم دوسروں کے بارے میں سوچیں، کیونکہ خداوند تو نے ہماری فکر کی، اور اے پیر خداوند تو نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں سکھایا کہ کس طریقے سے دوسروں کے لیے جان دینی ہے۔ پیر خداوند منت کرتے ہیں کہ تو اس کلام کو میری زندگی میں جگہ دے، اور پھر خداوند آج میں ان بہنوں بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ تیرے پیچھے چلنے کا جو فیصلہ کرتے ہیں۔ خداوند ان کے لیے دعا کرتا ہوں پیارے خداوند کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ تیرے پیچھے چلیں گے، انہیں اپنے پاک روح سے معمور کر۔ خداوند ہمیں سکھا کر اپنی خودی سے انکار کریں، اپنی صلیب اٹھائیں اور تیرے پیچھے بولیں۔ خداوند تمام بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ، اور خاص طور پر خداوند میں سب کو دعا کرتا ہوں پیارے یسوع جی، بھائی مجید مسیح کے لیے جن کا پھر خداوند ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، خداوند سارے کامیاب آپریشن کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں خداوند اپنی بہن جوسفین کے لیے کہ خداوند تو انہیں ہمت اور طاقت دے، اور ڈاکٹروں کو اپنی سمجھ اور عقل دے، اور بھائی مجید صحیح کو خداوند تو کامل صحت و تندرستی عطا فرما تاکہ وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھر میں آئیں اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ خدا میں اپنی کلیسیا کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، ایسٹر نیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ کے لیے اور آئندہ والے سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ تمام لوگوں کا خدا تو بڑی برکت دے، سنڈے اسکول ٹیچرز کے لیے، ایلڈرز کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، سب کے لیے تیرے پاک روح کی معمولی چاہتا ہوں۔ خدا تو ہم سب کے ساتھ ہو، بڑی برکت دے، تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا، یہ سیریز پسند آئی ہوگی، تو آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ایک نئے مضمون کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے، اور نیکسٹ جو بریک فاسٹ ہے وہ منڈے کو ہوگا، منڈے مارننگ، کیونکہ کل مجھے لوٹن میں عبادت کے لیے جانا ہے، وہاں پہ بھی ہم چرچ جو ہے اس کو دوبارہ کھول رہے ہیں، تو کل میں صبح بریک فاسٹ شو نہیں کروں گا، اور پھر ہم سنڈے کو دو عبادات جو ہماری ہیں صبح 10:30 بجے انگلش میں، اس کو بھی لائیو براڈ کاسٹ کریں گے، اور 2 بجے والی بھی عبادت لائیو براڈ کاسٹ ہوگی۔ لیکن اگر آپ ایزی محسوس کرتے ہیں، کمفرٹیبل ہیں، تو آپ ضرور چرچ میں ہیں۔ یہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے چرچ کا، یہ تو ایک سہولت ہے جو کہ ہم نے آپ کے لیے پیدا کی ہے خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں، تو آپ چرچ کو کبھی بھی نیگلیکٹ نہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ اپنے چرچ کو ضرور سپورٹ کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چینل کے لیے بھی میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اپنے ہدیہ جات جو ہیں وہ آپ دیں، اور حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، تو اس بات کو محسوس کریں۔ کل جب میں دعا کے لیے گیا اپنی بہن جوسفین کی طرف، اور بھائی مجید سعید جن کا کامیاب آپریشن ہو چکا ہے ہارٹ بائی پاس کا، تو آپ ضرور اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ تو مجھے بتا رہے تھے کہ کچھ ہماری جو بہن بھائی ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، بجی وینس، انہوں نے ان کو فون کیا، تو میں بہن وینس صاحب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، پروفیشن کے لحاظ سے وہ نرس ہیں اور بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، تو میں آپ کے لیے شکر ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا کہ آپ نے پروگرام دیکھ کر تو آپ نے ان کو فون کیا۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کی فکر کیا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں، تو جب آپ پروگرام کو دیکھتے ہیں تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، بانٹیں، تاکہ دوسرے بھی برکت پائیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ اس پروگرام میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فون بھی کر سکتے ہیں ہم کو، آپ ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کریں اور ایک دوسرے کی فکر کیا کریں، تو ضرور آپ اس چینل کو سپورٹ کریں تاکہ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ دیگر جگہوں پر پہنچے۔ ابھی کیلیفورنیا سے، کینیڈا سے، ایڈمنٹن سے اور شکاگو سے پروگرام جو ہے ان کو ڈاؤن لوڈ کیا گیا، آپ ضرور ان کو دیکھیں اور انجوائے کریں، برکت پائیں۔ تو ہیو اے بلیسڈ ڈے ٹوڈے، گاڈ بلیس یو۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا، عزیزوں کا خیال رکھیں، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔